बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, पाकिस्तान को सियासी मुआशी बहुत ज़्यादा बहरान का सामना था, दहशतगर्दी के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने मुआशी बहरान पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो अच्छी होती दिखाई दे रही है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ हमें लेके जा रही हैं, जिसमें महंगाई में जो है वो कमी है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी है, बरामदात में इजाफा है, साथ ही साथ पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो है वो कहा जा रहा है कि तारीखी तेज़ी उसमें दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं, इनकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, आपको हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन सियासी सूरत हाल और जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उन पर अभी कुछ ख़ास हमें चीज़ें सेटल होती दिखाई नहीं दे रही हैं। जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से कहा जा रहा था कि अक्टूबर जो है वो बहुत फैसला कुन होगा और अक्टूबर में आईनी तरमीम का मसला भी हल हो जाएगा और बहुत सारे दीगर इशूज़ भी सेटल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, बल्कि हालात और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। रोज़ एक नई सिचुएशन सामने आती है आईनी तरमीम के हवाले से। अभी उसमें रिसेंट ये हमें देखने को मिला कि बिलावल भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और काफ़ी हद तक उन्होंने मुसवदे के ऊपर जो एतराज़ात थे उन्हें सेटल कर लिया, लेकिन असल में इशू जो था वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी का था, तो वो जो है वो मुसवदे पे अभी तक राज़ी नहीं है। अब देखना यह है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की मुख्तलिफ राय है इस मुसवदे को लेके, तो आखिरकार जो मुसवदे की शक्ल होगी वो क्या होगी, वो क्या सारी हुकूमत की मर्जी वाली होगी या डिफरेंट पार्टीज़ की डिफरेंट अमेंडमेंट्स और उनकी राय के साथ एक नई शक्ल सामने आएगी, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फैसल इदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, जो अच्छी खबरें हैं वो तो मैंने आपको प्रोग्राम की शुरू में ही आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें भी हैं, उनको हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम ज़रा ये बात कर लें कि आईनी तरमीम आज अक्टूबर की क्या तारीख हो गई है और हम समझते थे अक्टूबर आएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, 30 सितंबर तक सारे मसले हल हो जाएंगे, अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आईनी तरमीम का क्या बनना है? सबसे बड़ी बात कि नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब के तो किसी एक पेज पे आने का इतना बड़ा इशू नहीं था, मेन जो इशू था वो तो मौलाना फजल रहमान का ही था या फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। आप क्या समझते हैं कि आखिर मौलाना फजल रहमान अभी तक जो है वो मामला उनके साथ तय नहीं पाए, क्या हुकूमत की वीकनेस है ये या फिर मौलाना फजल रहमान बहुत स्ट्रांग हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरियाल, असल में बात यह है कि आईनी तरमीम ने अगर होना होता तो अब तक हो चुकी होती। हाँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब शंघाई ताउन तंजीम की आमद है और इजलास की आमद है। इस इजलास के बाद सुनने में आ रहा है कि 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम हो जाएगी। हाँ। अब 18 अक्टूबर को आईनी, सवाल ये है कि 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम होगी या नहीं, वो मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ। बल्कि आपके नाम अभी तक तो आपकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक जा रही है। आप कह रहे थे कि इतलात ये है लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि नहीं। हाँ जी, और तो नहीं मैं समझता हूँ कि वो भी इतला ही थी। हाँ। अब मेरे पास एक और बड़ी खबर है। खबर ये है कि कल लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब आपस में मिले हैं। अब सारे मीडिया हाउसेस में अब वो दो लोग मिले हैं और सारे मीडिया हाउसेस में ये खबरें चल गई हैं कि आईनी तरमीम के मसवदे पे इत्तफाक हो गया और इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। ये बात दुरुस्त नहीं। अच्छा। असल बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कहीं से इशारा मिला कि आप आईनी तरमीम के हवाले से फौरन बातचीत शुरू कर दें। ठीक है। उन्होंने पहली बार जाके किसी वकला के बार से खिताब किया और खिताब में उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि आईनी अदालत बनेगी, हर सूरत बनेगी और तरमीम भी होगी। अच्छा। तो उस वक्त इनिशिएटिव उन्होंने ले लिया और जब ले लिया तो उस वक्त उसके बाद ये हुआ कि ये लेने के बाद वो इससे कदम ब कदम आगे बढ़ते चले गए। अच्छा। अब आपने कभी सुना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुंह से सुना हो, उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, उन्होंने कभी आईनी तरमीम के हक में इतने ज़ोरों शोर से तहरीक नहीं चलाई जितनी के बिलावल भुट्टो चला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जब ये ऐलान कर चुके हैं और हुकूमत के अलाए हैं, वो ये चाहते हैं कि अब उनको ये समझ आ गई है कि हुकूमत जो है वो अब बैकफुट पे चली गई है आईनी तरमीम के हवाले से। अच्छा। वो मियां नवाज शरीफ साहब से, वो शहबाज शरीफ साहब से मिले और उनसे बात की कि
کوئی ڈاماڈول نظر آ رہی ہے آپ کی وجہ کیا پارٹی، ہو سکتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ڈاماڈول پارٹی آپ کی نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب سے ملیں، تو وہ اس لیے جاتی عمرہ تشریف لے گئے تھے۔ اب جب ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف سے تو ان کو یہ پتا چلا کہ نواز شریف بھی متفق نہیں ہے آئینی ترمیم، ہاں وہ ہم سن رہے ہیں شروع سے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب نواز شریف آئینی ترمیم پہ متفق نہیں ہیں تو میڈیا ہاؤسز میں تو خبریں یہ چل گئیں کہ متفق ہے، مسودہ دیکھ لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مسودہ تو میرا خیال ڈسکس ہی نہیں ہوا، ڈسکس یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری ایکچولی میاں نواز شریف کو منانے کے لیے گئے تھے، جس میں میری اطلاعات یہ ہے کہ انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ بلاول اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ان کا مطلب بیبی ہے آئینی ترمیم کو انشور کروانا اور اس پہ مطلب اس کو پارلیمنٹ سے پاس کروانا۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں اور حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کو، اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ایک اہم چیز اس پروگرام میں اسی سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بٹ صاحب ہمیں بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ پہلو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ نواز شریف صاحب نہیں مانے، کنٹینیو کیجیے گا۔ اچھا، نواز شریف صاحب جو ہے ان کو کچھ تحفظات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان، میرا خیال آپ کو یہ بات پتہ ہے، ہم آپس میں آف کیمرہ بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں اور ہم کیمرہ پہ بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کا مجھے کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آئینی ترمیم کروانا چاہتی ہے تو مجھے اس میں بھی کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، اب بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کو یہ پرابلم ہو گیا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر صورت آئینی ترمیم ہونی چاہیے۔ اب وہ پارٹیز کو منا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان سے جا کے کون ملتا ہے؟ بلاول بھٹو ملتے ہیں، بار بار آصف علی زرداری صاحب ملتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جتنے الائز ہیں ان سب کو منانے کے لیے پیپلز پارٹی میدان میں، اور پیپلز پارٹی پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے اور جلسوں میں اعلان بھی کر رہی ہے آئینی ترمیم۔ ان کا انٹرسٹ، ایک تو یہ بات چلی کہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ اندیا دیا گیا تھا کہ یہ مطلب کہ اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو آپ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب بلاول تو اس کو ڈینائی بھی نہیں کرتے اور ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے۔ مطلب میں ایک دن ان کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت مرتبہ یہ آفر ہوئی اور ابھی بھی آفر موجود ہے، پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کوئی وہ خیال نہیں ہے یا فوکس نہیں ہے، تو وہ نہ تردید کر رہے ہیں نہ تائید کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر میری اطلاعات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی مسلم لیگ نون کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جتنا ڈنٹ پڑنا تھا پارٹی میں وہ پڑ گیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئی پی پیز کے جو کامیاب معاہدے میں، یہ میں آپ کے اگلے سیگمنٹ میں جا کے بتاؤں گا کہ یہ کروائے کس نے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، دوسری وہ یہ چاہتے ہیں کہ بجلی کا اناؤنس کریں کہ بجلی اتنی سستی ہو جائے گی، سرمایہ کاری آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو پھر ایک کریڈٹ لینے کے بعد حکومت جو ہے وہ مطلب بلاول زرداری کے تو نہیں حوالے کرنے کے لیے وہ تیار۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پرائم منسٹر چینج بھی ہونا بل تو سب سے زیادہ سوٹ شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں، تو پھر نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر بننے کو ترجیح دیں گے، ایم این اے وہ ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آئینی ترمیم مجھے اب ڈاواڈول لگ رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے۔ مولانا صاحب کا جو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئینی عدالت نہیں تسلیم کرتے، سپریم کورٹ کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اتنا میجر ایشو کیوں ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ ایک جسٹس جو جا رہے ہیں چیف جسٹس، اور ایک جسٹس جو انکمنگ چیف جسٹس بننے کے لیے بالکل رن اپ میں تیار کھڑے ہیں۔ اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ بطور چیف جسٹس آ جائیں تو یہ فارم 47 اور 45 والی گیم ہے، کہ یہ 45 والی گیم ہے اور یہ ایک ریٹ پٹیشن ہوگی سپریم کورٹ میں، اس میں
منصور علی شاہ الیکشن کمیشن سے سارا کچھ منگوا لیں گے اور منگوا کے تو ساری حکومت کو چلتا کریں گے، یعنی کہ 47 اور 45 والے فارم کے ایشو پہ، جس کی وجہ سے یہ سارا میس کریٹ ہوا۔ اب یہ میس میں مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو حکومتی اور پی ٹی آئی کی پالیسی کی وجہ سے میں داد دوں گا پی ٹی آئی کو، انہوں نے اس قدر متنازع بنا دیا، حالانکہ انہوں نے بنا متنازع منصور علی شاہ صاحب کو بھی دیا، اس قدر متنازع بنا دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب چاہ کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ منصب پر کنٹینیو نہیں اصولی طور پہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ نے جو 63A والا فیصلہ دیا ہے، اس پہ میری مؤدبانہ رائے یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ میں یا اس فیصلے میں اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لینا چاہیے تھا اور اس میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ پہ اعتراض آ جائے تو پھر آپ منصف نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، اور اب آ جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عمر ایوب صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کافی اس وقت ادھر ادھر ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی سرکولیٹ کر رہا ہے اور عوام کو بھی بہت زیادہ وہ اٹریکٹ بھی کیا ہے اور عوام بڑی سیریس بھی ہو گئی اس کے اوپر۔ وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے، سختی بڑھ گئی ہے، باہر جو تھوڑا بہت وہ واک کرنے جاتے تھے چہل قدمی کے لیے وہ بھی بند ہو گئی ہے جگہ، اور کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ بھی مشکوک ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ عمر ایوب صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو جان کا خطرہ ہے اور اگر انہیں کچھ ہوا تو اس میں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، محسن نقوی صاحب اور دیگر انہوں نے نام لیے، جیل منسٹر کا بھی کہا انہوں نے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس ٹویٹ کے حوالے سے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے جی، اور اس میں پاکستان کو بڑے عرصے کے بعد کچھ کامیابیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں۔ مثلا پہلے تو یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان اسے ہوسٹ کر رہا ہے، دوسری کامیابی یہ ہے کہ روسی پرائم منسٹر تشریف لا رہے ہیں، چائنا کے پرائم منسٹر تشریف لا رہے ہیں اور دنیا سے فارن منسٹرز اور ہیڈ آف دی اسٹیٹس اس دنیا سے مطلب ایشیا سے وہ اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہری بات ہے یہ بھی اسپیکولیشنز چل رہی ہیں کہ اس میں کچھ معاہدے بھی ہوں گے اور ایم او یوز انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہوں گے۔ اب حکومت کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو جب آپ نے کسی سے انویسٹمنٹ لینی ہے تو پاکستان کو سموتھ دکھانا ہے، نہ کہ حالت جنگ میں۔ اب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کیا اسلام آباد میں ڈی چوک پہنچ کے اور جو ان کا منصوبہ تھا، اس وجہ سے بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی ملاقات پہ پابندی لگ گئی ہے۔ اب جو پابندی لگی ہے اس کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ جب غیر ملکی مہمان پاکستان تشریف لائیں، اگر ان کو ان کے ممالک میں پاکستان کو حالت جنگ میں دکھایا جاتا ہے یا پینٹ کیا جاتا ہے تو اس میں جب وہ آئیں تو پرامن پاکستان ہو اور بڑا خوشحال پاکستان ہو، تاکہ وہ اپنے انویسٹرز کو فورس کریں کہ وہ پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹس کریں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا جیسے حکومت کوئی بھی ہو۔ کھانے پینے کے حوالے سے جو میں عرض کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی کی ملاقات پر پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ ان کا یہ منصوبہ سمجھ میں آیا تھا، یہ پتہ چلا تھا کہ جب سربراہ مملکت یا فارن منسٹرز پاکستان تشریف لائیں تو وہ پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال دے دیں۔ اب وہ کال جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ ہمارے پروگرام کا دن آج تھا اور ہم نے جب سے یہ واقعہ ہوا ہم نے کافی کچھ سنا، لیکن مجھے اس چیز کا انتظار تھا کہ میں آپ سے پروگرام میں ملوں اور میں آپ کی رائے ضرور لوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے غائب ہونے کے حوالے سے پہلے تو آ کے انہوں نے کوئی صفائی دے دی تھی، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ان سے اعتبار اٹھتا نظر آ رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا، اعتبار ان سے اس لیے نہیں اٹھنا چاہیے تحریک انصاف کے لوگوں کا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان وہ برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ نے دیکھا نہیں، نوٹ نہیں کیا کہ جب وہ اسلام آباد پہلے تو یہ سمجھیں
کہ اسلام آباد جب وہ پہنچے تو جس روٹ سے جانا تھا اس روٹ سے نہیں گئے, وہ دوسرے روٹ سے گئے, اور پھر یہ پلان کا حصہ ہی نہیں تھا خیبر پختونخوا ہاؤس جانا, وہ خیبر پختونخوا ہاؤس بھی چلے گئے, پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئے, اور 2 دن غائب رہنے کے بعد یا 1 دن غائب رہنے کے بعد وہ اچانک خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمودار ہو گئے. اب ان کے پاس تھرایا فون بھی تھا, سیٹلائٹ فون اس کو کہتے ہیں, وہ بھی بند مل رہا تھا, مطلب خیبر پختونخوا کے کیبنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں فون کر رہے تھے پر وہ بند مل رہا تھا, اور وہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں کہ وہ اس میں, اور ادھر سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اور گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ میں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ گنڈا پور اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات نہیں ہوئی بلکہ ٹیلی فونکلی بات ہوئی ہے, اور ٹیلی فونکلی بات ہونے کے بعد گنڈا پور سرخرو ہے, یعنی کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیر ہیں, وہ نہیں, میں آپ کو جو بانی پی ٹی آئی نے بتایا نا وہ وہی کر رہے ہیں, پہلے یہ سمجھ لیں. یعنی کہ لوگوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ اس کے خلاف, پی ٹی آئی کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس نے اپنے لیڈر کو راضی رکھنا ہے, اور لیڈر کی دی گئی پالیسی پہ وہ چل رہے ہیں. مطلب لیڈر کو پتا ہے کہ وہ کب کہاں غائب ہوتا ہے, کب کہاں غائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جس طرح اجلاس ختم ہوگا, یہ ملاقاتوں پہ پابندی اٹھ جائے گی, اور جا کے بانی پی ٹی آئی اور ان کے وکلا ان سے ملنا شروع کر دیں گے, اور یہ کھانا زہریلا دینے کا یا ناقص دینے کا, اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد اب حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور بات ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. زہریلا کھانا یا مشکوک کھانا, عمر ایوب صاحب کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جیل میں دیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. اچھا, ویسے ہمارے سسٹم میں ایسا ہوتا ہے سلو پوائزننگ اور یہ چیزیں؟ نہیں, میں آپ کو اس کہتا ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی اس وقت وہ تحویل میں ہے. حکومت اپنے سر کبھی بھی یہ الزام نہیں لینا چاہے گی. ایک عدالتی مرڈر ہوا تھا جو 50 سال بعد عدالت نے اس کا اقرار کیا, اور وہ آج تک عدالت اور پورا پاکستان بھگت رہا ہے, جس میں عدالتی مرڈر جو ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا. اب میرا یہ خیال ہے کہ ایسی یہ افواہیں بالکل اس پہ غلط بات ہے. یہ صرف غیر ملکی مہمانوں کو سکیور دکھانے کے لیے, خوشحال پاکستان دکھانے کے لیے, کر کے بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ایک اور بڑی خبر کی طرف. جیسے میں نے بات کی کہ معاشی جو ہے وہ لحاظ سے کافی الحمدللہ سکون دکھائی دے رہا ہے حکومت کو. کافی چیزوں پہ انہوں نے کر لیا قابو. مہنگائی تقریباً 7% کم ہو گئی, پیٹرولیم مصنوعات میں 60 روپے کمی آئی, برآمدات میں 14% اضافہ ہوا, اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی تیزی دکھائی دے رہی ہے, اور رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں بیرونی پاکستان جو لوگ تھے انہوں نے $8.8 ارب بھیجے ہیں پاکستان میں, جو کہ IMF کے 7 ارب سے بھی زیادہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے میں جب پانچ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف ہوگا, وہ جو آئی پی پیز کے لیے ایکسٹرا ہمیں ان کے کیپیسٹی کے چارجز دینے پڑتے تھے وہ بھی نہیں دینے پڑیں گے, سود بھی ختم ہوگا. بٹ صاحب کیا کہیں گے اس ساری سچویشن پہ آپ؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی سپہ سالار آتا ہے ہمارے ملک میں, اس کی کورسز اور اس کی جو مطلب پہلے کی لائف گزری ہوتی ہے ٹریننگز کی, اور اس کی پڑھائی کی اور اس کے کورسز کی, اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ کس خطے میں ہے. تو جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی اسپیشلٹی ہے ہی عرب, اور عرب سے یہ جتنے آپس میں یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس میں زیادہ کریڈٹ میں حکومت کو نہیں دوں گا, میں اس میں زیادہ کریڈٹ آرمی چیف سید عاصم منیر کو دوں گا, کیونکہ عاصم منیر نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا, سعودی عرب سے رابطے میں بھی تھے, اور یہ سہرا ان کے سر جاتا ہے. اب حکومت اس کا کریڈٹ لینا چاہے تو لے لے, بہرحال وہ دن رات نہ صرف جنگی اور دہشت گردوں کے محاذ پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور معاشی ترقی دلانے کے حوالے سے بھی وہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبریاں اور مزید آنے والی ہیں, اور اگر مزید خوشخبریاں آئیں گی اور میرے خیال میں تو پاکستان خوشحال ہوگا. ہم نے کافی کرائسس گزار لیا. سب کچھ کی وجہ سعودی عرب کا وفد اور SCO کانفرنس کو ہی کہا جا رہا ہے, اور جو بیرون ملک سے سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور وہ ساری چیزیں, تو یقیناً یہ کامیابی تو ہے ہماری. آئی پی پیز کے ساتھ
معدے ختم کرنا بھی اس میں ایک بہت بڑا جو ہمارا کرو ہے. مجھے بتائیے گا یہ آئی پی پیز کا جو ہے وہ ابھی تک ہمیں یہ کیا سلسلہ تھا اور اس کو ختم کر کے ہمیں کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور یہ کون تھے آئی پی پیز؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ میرے پاس کتنا ٹائم ہے پروڈیوسر صاحب؟ ہیں میرے پاس 3-4 منٹ. 3-4 منٹ. بڑا شارٹ ٹائم میں آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے. آئی پی پیز لوگ سنتے ہیں جی کہ آئی پی پیز. آج میں عرض کروں گا کہ آئی پی پیز ہیں کیا. ایکچولی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر. یہ میاں نواز شریف کے دور میں جب برا ترین بحران تھا بجلی کا, یہ آئی پی پی سے معاہدے کیے گئے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے قریبی دوست ہیں میاں منشا صاحب, ان کے 4 کارخانے ہیں بجلی بنانے کے, 4 ایک نہیں مان, ٹھیک ہے جی. جہانگیر ترین صاحب کا بھی ہے اور عبدالرزاق داؤد عمران خان کے ساتھ جو رہے ہیں ان کا بھی ہے, ندیم بابر ایڈوائزر رہے ہیں ان کا بھی ہے. تو اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کے صاحبزادے کا بھی ہے, اچھا سلمان شہباز صاحب کا. اچھا, اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاہدے جو ہیں, یہ معاہدے اس قدر بے دردی سے ہوئے ہیں کہ ان معاہدوں میں پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جتنی کمپنیز ہیں نا, انہوں نے اپنے غیر ملکی پارٹنرز رکھے ہوئے ہیں. مطلب پارٹنر سے مراد یہ کہ وہ ہیں ان کے ملازم, پر انہیں غیر ملکی پارٹنرز کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر حکومت وقت اس میں ایسی شکیں بھی شامل ہیں کہ کئی مثلا کئی اربوں روپے مطلب ہیپکو جس کا اب معاہدہ ختم ہو گیا, اس کو کیکو, ان دونوں کو یہ 2 میں نے آپ کے شارٹ ٹائم کی وجہ سے بتا رہا ہوں, میرے پاس پوری لسٹ ہے. ان کو جو ادائیگیاں کی گئی ہیں, ایک کو میں 25 ارب 24 ارب کچھ اور ایک کو 22 ارب کچھ ادائیگی کی گئی ہے. انہوں نے 1 یونٹ بجلی بھی نہ بنائی ہے نہ فراہم کی ہے. اچھا, اس بے دردی سے معاہدے کیے گئے ہیں. اس کے پیچھے یہ ہے کہ غیر ملکیوں کو, آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا غیر ملکیوں کو یہ کیوں رکھتے ہیں پارٹنر. ان غیر ملکیوں کو پارٹنر اس لیے رکھتے ہیں کہ جب حکومت وقت ایسے آئی پی پی سے بات کرتی تھی کہ ویسے پچھلے دور حکومت میں یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی, جس میں آڈٹ کرانے کی بھی بات ہو رہی تھی. یہ وہ کیا نام تھا جو وزیر خزانہ بنے تھے پچھلے دور حکومت میں, وہ نام بھول گیا مجھے, وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, ہاں حفیظ سے نہیں ان سے شوکت تھے نہیں بھائی, وہ جو اینک والے لمبے سے جو اینگرو کے ساتھ بھی کام کرتے تھے, جو فارن اسد عمر, سوری ذہن سے نکل گیا, سوری اسد عمر جو ہے اس نے یہ کہا. تو اسد عمر نے یہ پن پوائنٹ کیا تھا, اسی میں رزاق داؤد بھی تھے, اس میں ندیم بابر, پر ان کو کامیابی حاصل نہیں تھی. اب میں آپ کو ایک خبر دینا, خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے یہ حکومت اس کا بالکل کریڈٹ نہیں لے سکتی. پہلے یہ سمجھ لیں, یہ جو آئی پی پی سے معاہدے ختم ہوئے ہیں اور 450 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے پاکستانی معیشت کو, اور یونٹ بھی کام ہوں گے, بجلی کے یونٹ عوام پہ بھی اس کے اثرات آئیں گے, یعنی کہ بہترین اثرات آئیں گے. وہ جو جناب فیصل نصیر نے اس کا نہ صرف آڈٹ کروایا, اس پہ پوری میٹنگز کی, اس پہ پورا سمجھا, اور پھر انہوں نے پہلے مرحلے میں یہ 450 ارب جو ہے اس کو مطلب ان آئی پی پیز کو کنونس کیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور وہ کامیاب ہو گئے. اور وہ کامیاب ہو گئے, اور آگے بھی میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ یہ کامیابی سمیٹنے جا رہے ہیں. اور یہ کامیابی جس دن انہوں نے سمیٹ لی اس دن پاکستان کے بارے نیارے ہو جائیں گے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے ان کو دینا چاہیے, کیونکہ وہ ٹرسٹ وردی بھی ہیں آرمی چیف کے, اور وہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور حکومت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو اس لیے حکومت کا اس میں بھائی کوئی کریڈٹ نہیں ہے, کیونکہ حکومت کے لوگ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آئی پی پی سے معاہدے ختم ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا, باتیں بہت ہیں, انفارمیشن بھی اور بہت تھی, لیکن ٹائم ہمیں شارٹ ملتا ہے تھوڑا سا. اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.